नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं। सूरा अल अनाम आयत नंबर 21। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, व मन और कौन अज़लमु ज्यादा बड़ा जालिम है, मिम्मन उस शख्स से, इफ्तरवा जो घड़ ले, अलल्लाही अल्लाह पर, कज़िबन झूठ, औ या कज़्ज़बा जुटलाए, बे आयात ही उसकी आयात को, इन्नहु बेशक वो, ला नहीं, युफ्लिहु फलाह पाते, अज़्ज़ालिमूना जो जालिम है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयातिह, और कौन ज्यादा बड़ा जालिम है उस शख्स से जो घड़ दे अल्लाह पर झूठ और झुटलाए उसकी आयात को। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक वो नहीं फलाह पाते जो जालिम है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयातिह, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। और कौन बड़ा जालिम है उस शख्स से जो अल्लाह पर झूठ गढ़ ले और झुटलाए उसकी आयात को। बेशक वो फलाह नहीं पाते जो जालिम हैं। फरमाया कि कौन बड़ा जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बुहतान बांधे या अल्लाह की आयात को झुटलाए। बेशक ऐसे जालिम लोग कामयाबी नहीं पाते, फलाह नहीं पाते। फलाह आखिरत की कामयाबी है। ऐसे लोग आखिरत में कामयाबी नहीं पाएंगे। फरमाया, और उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया। अल्लाह पर झूठ गढ़ना क्या है? अल्लाह पर झूठ गढ़ना ये है कि पहली बात, अल्लाह की तरफ कोई गलत बातें मंसूब करना, और नंबर 2 ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। किसी को अल्लाह का बेटा कह देना या कहना कि फलां फलां को अल्लाह ताला ने अपना मुकर्रब बना रखा है जो क़यामत के दिन हमको बचा लेगा। ऐसी बातें अल्लाह से मंसूब करना अल्लाह पर झूठ गढ़ना है। और तीसरी बात ये कि नजात के खुद साख्ता तरीके या जवाज़ जो लोगों ने सोच रखे हैं उनको अल्लाह ताला से मंसूब करना, ये सब अल्लाह पर झूठ है। ये तो अल्लाह पर झूठ गढ़ना है। फिर फरमाया, जो अल्लाह की आयात को झुटलाए, वो शख्स जो अल्लाह ताला के अहकामात को, कायनात में फैली हुई अल्लाह ताला की निशानियों को झुटलाए, या अल्लाह के रसूलों को झुटलाए, या उसकी किताबों को झुटलाए, या उसके फरिश्तों को झुटलाए। फरमाया कि इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा।
اور بے شک ایسے ظالم لوگوں کو فلاح نصیب نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام پانے کے لیے بندگی عاجزی ضروری ہے۔ عبادات کی صورت میں اور اپنے طور و طریقوں میں ہر طریقے میں عاجزی ہونی چاہیے، بندگی ہونی چاہیے۔ دنیا میں اگر ایسے لوگ کامیاب نظر آتے ہیں تو یہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ ایک دن ان کا جھوٹ کھلے گا اور پکڑے جائیں گے، اور ایسے لوگ آخرت میں ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ وَیَوْمَ، اور جس دن نَحْشُرُہُم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اینا، کہاں ہیں، شرکاؤکم، تمہارے شریک، الذین، وہ لوگ، کنتم، تھے تم، تزعمون، تم زعم رکھتے۔ وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب کے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے شریک، وہ لوگ تھے تم زعم رکھتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ کہاں ہے شریک تمہارے، وہ جن کے بارے میں تم بڑا زعم رکھتے تھے۔ فرمایا جس دن ہم ان سب مشرکین کو، جھوٹ گڑنے والوں کو، عمل نہ کرنے والوں کو، ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن ہم ان سب مشرکین کو، جھوٹ گڑنے والوں کو، عمل نہ کرنے والوں کو، گناہ گاروں کو، سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس دن گناہ کاروں کو حساب کے لیے بہت انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر ہم ان مشرکین سے پوچھیں گے، کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن پر تم تکیہ کیے بیٹھے تھے، جن سے تم مدد مانگتے تھے، جن کو تم اپنا سہارا سمجھتے تھے، جن کے بارے میں تم بڑا زعم رکھتے تھے اور ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، کہاں گئے وہ سب؟ اس وقت ان کو کوئی نہ ملے گا، وہ سب شریک گم ہو جائیں گے، کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ ثم، پھر، لم، نہیں، تکن، ہوگا، فتنتہم، بہانہ ان کا، معذرت ان کی، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، وہ کہیں گے، واللہ، قسم ہے اللہ کی، ربنا، جو رب ہے ہمارا، ما کننا، نہ تھے ہم، مشرکین، شرک کرنے والے۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، پھر نہیں ہوگا ان کا کوئی بہانہ مگر یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، نہ تھے ہم شرک کرنے والے۔
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہ ہوگا ان کا کوئی بہانہ مگر وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی جو رب ہے ہمارا، ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے۔ پھر اس دن، قیامت کے دن، ان کی کوئی حجت، کوئی معذرت یا کوئی بہانہ نہ ہوگا، بلکہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر سزا سے بچنے کی کوشش کریں گے اور جہنم سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کریں گے، لیکن اس دن ان کا کوئی بہانہ ان کے کام نہ آئے گا۔ سب عذر ختم ہو جائیں گے، سب بہانے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں ان کو کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ ملے گا، مگر وہ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو شرک نہ کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، کاذبو، انہوں نے جھوٹ بولا، اللہ، پر، انفسہم، اپنے نفسوں، اللہ انفسہم، اپنے نفسوں پر، وضل، اور گم ہو گئے، عنہم، ان سے، ما، جو، کانو، وہ تھے، یفترون، وہ گھڑتے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دیکھو کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر اور گم ہو گئے ان سے جو تھے وہ گھڑتے۔ ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی ان کے معبودان باطل جن کو وہ اللہ کا شریک، اپنا حمایتی و مددگار اور اپنا سفارشی سمجھتے تھے، وہ سب اس دن غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، شرک بے دلیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے جھوٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جھوٹ کا فائدہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں آگے کوئی کچھ نہ جانتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے ظاہر باطن سب کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے جا کر جب یہ جھوٹے بہانے یا جھوٹے عذر بنائیں گے تو وہاں ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور، گناہ کا ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ کون سا عمل ہے جو جہنم میں لے جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل جھوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ مسلمان میں جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی۔ جو پکا مومن ہے نہ وہ جھوٹ بولے گا نہ وہ خیانت کرے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے، من،
جو کوئی یستمع غور سے سنتا ہے، کان لگاتا ہے، الیکا تیری طرف، وجعلنا اور بنائے ہم نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، اکنتن پردے، ان یہ کہ نہ، یفقہوہ وہ سمجھ سکیں اس کو، وفی اذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، وَإِن اور اگر، یارو وہ دیکھ لیں، کل آیتن ہر نشانی، لا نہیں، یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، بہا ساتھ اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاؤکا وہ آتے ہیں تیرے پاس، یجادلونک جھگڑا کرتے ہیں تجھ سے، یقولو کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلوں کی، ومنہم من یستمع الیک اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو غور سے سنتا ہے تیری طرف، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور بنائے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ وہ سمجھ سکیں اس کو، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی، نہ وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں تیرے پاس، جھگڑا کرتے ہیں تجھ سے، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو غور سے سنتا ہے آپ کی طرف، اور بنائے ہم نے یا ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ وہ سمجھ سکیں اس کو، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی، نہ وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، جھگڑا کرتے ہیں آپ سے اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرف خوب کان لگاتے ہیں، جو غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے نظر آتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ بھی لیں تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کچھ ایسے ہیں ان میں سے
جو آپ کی باتیں غور سے سنتے تو ہیں، لگتا ہے کہ وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن ان کی نیت سمجھنے کی نہیں ہوتی۔ وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کی باتیں نہیں سنتے، بلکہ وہ اس لیے سنتے ہیں کہ کس طرح ان پر اعتراض کریں، کس طرح آپ کی باتوں کا مذاق اڑائیں۔ تو ایسے لوگ کچھ نہیں سمجھ سکتے، جن کی نیت ٹھیک نہ ہو وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ان کی بدنیتی کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں پر پردے ہیں، ان کے کانوں پر بوجھ ہے، ان کے دل کوئی بات سمجھ نہ پائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں فطور ہے، ان کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں، اس لیے جو بات سنتے ہیں وہ دلوں میں اترتے ہی نہیں۔ یہ بدنیت لوگ ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کے لیے جگہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے سمجھنے کی توفیق چھین لی ہے۔ دل کے بوجھ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے حالات کا رونا، لوگوں کی پرواہ کرنا، دنیا کا خوف کرنا، ایمان کی کمزوری۔ جب دل میں ہدایت کی طلب ہو تو پھر ایسا انسان ان بوجھوں کو اٹھا پھینکتا ہے۔ یا پھر وہ لوگ جن کا ایمان مضبوط ہو، وہ ایسے بوجھوں کو دل میں جگہ نہیں دیتا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے، مانوی بوجھ ہے۔ جس بات میں انسان کی دلچسپی نہ ہو وہ بات انسان سننے کے باوجود نہیں سن پاتے، نہیں سمجھ پاتے۔ انسان اپنی دلچسپی کی بات دور سے بھی سن لیتے ہیں، لیکن جس بات میں دلچسپی نہ ہو وہ ان کے پاس بھی کی جائے تو ان کا دھیان اس طرف نہیں ہوتا، تو وہ اس کو نہیں سن پاتے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ہر طرح کی نشانی، سارے معجزات بھی دیکھ لیں تو یہ نہ مانیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی سنتے ہیں اور اس میں سے اعتراض والی باتیں نکال کر آپ کے پاس جھگڑا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ یہ عذر، یہ بہانے وہ سرداران قریش اور یہودی علماء کرتے تھے، جن کو اپنی سرداریاں اور جاہ و منصب جاتے دکھائی دیتے تھے، اور جن کو اپنی سرداریاں اور اپنے منصب بہت پیارے تھے، جس کی وجہ سے جن کو بچانے کے لیے وہ ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ واہم اور وہ ینہونا وہ روکتے ہیں، انہو اس سے، وینأونا اور وہ دور ہوتے ہیں، انہو اس سے، وَإِن اور نہیں، یہلکونا وہ ہلاک کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرونا وہ شعور رکھتے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور وہ روکتے ہیں اس سے اور وہ خود دور ہوتے ہیں اس سے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ روکتے ہیں اس سے اور رکتے ہیں اس سے، خود بھی اس سے دور ہوتے ہیں، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ یعنی کہ وہ دوسروں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے روکتے ہیں، اور خود بھی قرآن سے دور ہٹتے ہیں، اور اس سے وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ اس سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ یاد رہے، دین سے دوری انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ ولو اور کاش، تروا تم دیکھو، از جب، وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے، الناری آگ کے اوپر، فقالو تو وہ کہیں گے، یا لیتنا ہائے افسوس ہم پر، نردو ہم لٹائے جائیں، ولا اور نہ، نکذبا ہم جٹلائیں، بے آیاتی آیات کو، ربنا اپنے رب کی، ونکونا اور ہم ہوں، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش تم دیکھو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے اوپر، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو وہ کہیں گے، ہائے افسوس ہم پر، ہم لوٹائے جائیں اور ہم نہ جٹلائیں آیات کو اپنے رب کی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ہوں مومنوں میں سے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کاش تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے، ہائے افسوس ہم پر، کاش ہم لٹائے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں قیامت کے دن کا منظر کھینچا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھ سکتے۔ یہاں پہ خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کاش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، اور جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کہ آکاش ہمیں دنیا میں جانے کا دوبارہ موقع مل جائے، ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں، دوبارہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، اور پھر ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، پھر ہم اپنے رب کی نشانیوں کا انکار نہ کریں اور ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ ایسے انکار کرنے والے دوزخ میں جانے سے پہلے کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا
اور ہم نے سن لیا، اب ہمیں واپس لوٹا، ہم اچھے کام کریں، اب ہم یقین کرنے والے ہیں۔ سورہ المومنون میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی یہ لوگ چیخیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال دے۔ پھر اگر ہم جہنم میں آنے والے کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دور ہٹو، پڑے رہو اسی میں، اب مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان بار بار موقع ملنے پر بھی ایمان نہیں لاتے، سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مہلت دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، اور یہ پوری زندگی جو اس دنیا کی زندگی ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ اسی میں جو عمل کیے جائیں گے وہی اسی کا بعد میں جزا و سزا ملے گی، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا حساب لیتا رہے، اور احمق ہے وہ، بے وقوف ہے وہ جو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگا رہے اور اللہ پر آرزو رکھے کہ وہ بخش دے گا۔ ہمیں اس مہلت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اسی زندگی میں توبہ کر لینی چاہیے اور اگلے سفر کے لیے زاد راہ اکٹھا کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بلکہ بدا لہم، ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانو، جو تھے وہ، یخفونا، وہ چھپاتے، من قبل، اس سے پہلے، ولو، اور اگر، ردو، وہ لٹائے جائیں، لعادو، البتہ لوٹ آئیں، لما، واسطے اس کے جو، نہو، وہ روکے گئے، انہو، اس سے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَكَاذِبُونَ، البتہ جھوٹے ہیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر وہ لوٹائے جائیں، البتہ لوٹ آئیں واسطے اس کے جو وہ روکے گئے تھے جس سے، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو کچھ وہ اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے، اور اگر وہ لٹائے جائیں تو وہ اسی چیز کے ساتھ آئیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ فرمایا، جو باتیں انہوں نے چھپا رکھی تھیں وہ ساری باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ کیا ظاہر ہو جائے گا؟ نمبر 1 کہ جو کفر اور عناد انہوں نے دنیا میں چھپا رکھا تھا، ان کی انا، حسد، تکبر، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے، وہ سب کھل کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر نمبر 2 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، قرآن کی صداقت کا جو علم انہوں نے دنیا میں چھپا رکھا تھا تاکہ دنیا کے فائدے ان سے نہ چھن جائیں، وہ سب کچھ وہاں ظاہر ہو جائے گا۔
یہ یہود علماء کے بارے میں ہے کہ وہ جانتے بوجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا، قرآن کی صداقت کا نہ خود اقرار کرتے تھے، نہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے تھے۔ اور پھر جو منافقین ہیں ان کا نفاق بھی وہاں ظاہر ہو جائے گا، جسے دنیا میں وہ اہل ایمان سے چھپائے ہوئے تھے۔ اور عام لوگ دنیا میں اپنے برے کام چھپا لیتے ہیں، وہ سب وہاں پہ کھل جائیں گے کہ کون کس جرم میں جہنم میں جا رہا ہے۔ ہر ایک کا جرم جو ہے وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دنیا میں لٹائے بھی جائیں، ان کو ایک اور موقع بھی دے دیا جائے، تو یہ لوگ پھر وہی کریں گے جن سے ان کو روکا جا رہا ہے، اور دوبارہ ویسے ہی کام کریں گے جو وہ پہلی زندگی میں کرتے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ دنیا میں نہ بھیجا جائے گا، اور بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں بھیجے جائیں تو ہم اچھے کام کر کے آئیں گے۔ یہ ان کا جھوٹ ہے۔